बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल बाजवा साहब कहीं नहीं जा रहे, अगरचे हमने तो सुना था कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अब क्या खबरें हैं और जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसको कौन चला रहा था, कौन कौन से फ़ौजी जो हैं उनकी हुकूमत को चला रहे थे, और अब इमरान खान साहब की जान को किस से ख़तरा है, और सिर्फ जान का ख़तरा है या कोई और ख़तरा है, वो इलेक्शन का ख़तरा है या पूरी पार्टी ही जाने का ख़तरा है। ये सारी बातें हैं जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जनरल बाजवा साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने सुना था DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। ये सारी बातें हुई, लेकिन ये स्टोरी ख़त्म नहीं हो रही। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक नई बात निकल आती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब ने एक वीलॉग में बताया कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है 1 साल की, और इमरान खान साहब नहीं, नवाज़ शरीफ साहब भी इस बात के लिए तैयार हैं। तो आज एक नई खबर आई है। नासिर हुसैन शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के सूबाई ओहदेदार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि GO बाजवा GO और बाजवा विल स्टे, यानी बाजवा साहब कहीं नहीं जा रहे। ये उनका जो ट्वीट है उसमें उस पर एक क्वेश्चन उनसे किया समर अब्बास साहब ने कि क्या मतलब अनदर एक्सटेंशन ऑफ 2 years, क्या और 2 साल की एक्सटेंशन हो रही है। तो नासिर साहब ने जवाब दिया कि ही विल स्टे नॉट फॉर द एक्सटेंशन बट फॉर एलिमिनेशन ऑफ एंटी पाक एलिमेंट्स दोज इन एक्चुअल आर आफ्टर आर न्यूक्लियर एसेट्स डिवाइसेस, उसने लिखा है। तो एंड ही सेड के बाजवा विल नॉट गो। तो नासिर हुसैन साहब तो कह रहे हैं कि बाजवा साहब नहीं जा रहे, और वो क्यों रुक रहे हैं। एक्सटेंशन उनका मकसद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के उन दुश्मनों का ख़ात्मा जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। मतलब ऐसी अचानक कौन सी अनहोनी या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोजीशन बन गई है हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से और हमारी मुल्क की सलामती के हवाले से। इस बारे में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि वो अपनी वजाहत दें। उसमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं। नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो बड़े क्लोज समझे जाते हैं आसिफ जरदारी साहब के, पार्टी में उनकी बड़ी अहमियत है, सूबाई वज़ीर भी हैं वो। तो उनके हवाले से जब इस तरह का बयान आएगा तो ज़रूरी है कि उनकी पार्टी खुद और दूसरी बड़ी जो असल में जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त हुकूमत में वो है नवाज़ लीग, इन दोनों को ज़रूरत है कि इस बात की क्लैरिफिकेशन दें कि क्या वाकई इस तरह की कोई बात चल रही है। एक तरफ तो PTI ने शोर मचाया हुआ है, उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई हुई है। वो तो पूरी फ़ौज को ही गद्दार डिक्लेयर करते हैं ना, फ़ौज के वो तमाम एलिमेंट्स जो इमरान खान को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे, उनकी नज़र में वो सब तो गद्दार हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने दी। और इमरान खान साहब खुद भी यही फरमाते हैं कि अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी है न्यूट्रल होने की, और जब उन्हें पता चल गया था कि साजिश हो रही है तो वो कैसे उन्होंने साजिश को नहीं रोका। तो इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी तो उन्हें गद्दार करार देने पे तुली हुई है। और सोशल मीडिया पे भी आप देख लें जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं बाजवा साहब के इस्तीफ़े के हवाले से और इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं। तो अब ये जो नासिर साहब ने किया वो उन्होंने किया कि बाजवा विल नॉट गो। तो ये एक तो ये उसका मुकाबला किया जा रहा है उस ट्रेंड का, लेकिन क्या हमें इस तरह के सोशल ट्रेंड्स का मुकाबला करने की ज़रूरत है। मतलब हमारा मुल्क जिस किस्म के हालात से गुजर रहा है, हमारे जो माशी हालात हैं, जो हमारे सियासी पोलराइजेशन हो चुकी हुई है, उसमें हमें बड़े फ़ैसलों की ज़रूरत है। उस पर सियासी जो जमातें हैं और सियासी लीडरशिप है उनके लेवल पर। और हमारे मसले ये चल रहे हैं कि हम आज तक ये डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि DGISI कौन होगा और आर्मी चीफ कौन होगा और किसको एक्सटेंशन मिलेगी। मतलब अजीब बात है यार। एक DGISI ने तो खैर अपना रोल बड़ा वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा मेरा गैर सियासी रोल है, मुझे किसी चीज़ में शामिल ना किया जाए, मेरी कोई पब्लिसिटी ना की जाए, और वो उस पर बहुत हद तक अमल भी हो रहा है उनकी तरफ से, तो वही क्लियर हो गया। लेकिन बाजवा साहब के हवाले से अब ये अजीब व गरीब से मामला चल रहे हैं, नई से नई स्टोरीज़ चल रही होती हैं। और इसी हवाले से अगर हम देखें तो फ़ौज की अगर इन्वॉल्वमेंट और सारा उसका रोल जो है हुकूमत में, अब पीपल्स पार्टी का पहले मुतालबा था, फिर सेनेट में और कौमी असम्बली में भी जो बात हुई वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास हो रहा है। अच्छा जी, उस इजलास में जो सबसे अहम एजेंडा है वो तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं, तालिबान पाकिस्तान TTP पाकिस्तान जो है उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग चाहते हैं वो लोग। अच्छा, वैसे मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपको चाहिए आप अपने वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर आज़म साहब से पूछें, आई एम श्योर वो ऑन बोर्ड होंगे इन चीज़ों पे ना, उन्हें सारी बातों का पता होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनकी इत्तेहादी पार्टी है, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उनकी इत्तेहादी पार्टी है,
تو انہیں چاہیے کہ ان سے بات کر لیں اور پوچھیں کہ کیا بات ہے. لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی نہیں پتا اور وہ خود نہیں کہہ سکتے اور پیپلز پارٹی سے کہلوا رہے ہیں؟ مطلب یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. اچھا جبکہ اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہو چکی ہے کہ وہ مذاکرات ہو چکے ہوئے ہیں اور بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں. کامیاب اس طرح سے کہ اس کی سیز فائر کی پہلے بھی خبریں آئی تھیں اور ابھی 2 دن پہلے جو افغان طالبان کے ترجمان ہیں، ان کے رہنما ہیں ذبیح اللہ صاحب، ان کا ایک انٹرویو آیا ہے. اس میں انہوں نے بڑا واضح بتایا ہے کہ پاکستان کے اور حکومت پاکستان کے اور ٹی ٹی پی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں سیز فائر کے حوالے سے، اور یہ سیز فائر لمبے عرصے کے لیے ہوگا، بڑا شارٹ ٹرم نہیں ہوگا. اچھا ہمارے ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت مرتبہ مطالبات ان کے سن کر اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ اس کی کامیابی کا بھی اعلان کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر ختم ہو جاتے تھے. تو اس مرتبہ بھی اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح سے سیز فائر رہے گا اور یہ مذاکرات کامیاب ہی رہیں گے ہمیشہ. لیکن ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر یہ سیز فائر ختم ہوتا ہے تو افغان طالبان ٹی ٹی پی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر کوئی حملہ کرے. تو یہ کامیابی ہے پاکستان کے لیے. اچھا اگر یہ پیورلی سارا کچھ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے کیا ہے تو بہرحال یہ پاکستان کے مفاد میں چیز ہے. ہم سب ایک پرامن زندگی چاہتے ہیں، ہم ایک پرامن پاکستان چاہتے ہیں، ہم ایک محفوظ پاکستان چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ تو ایک ناکامی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وہ چاہے گزشتہ حکومت ہو کہ وہ سارا کام ان کے دور میں ہو رہا تھا 4-4.5 سال میں، اور پھر وہ جرگے گئے ہیں اور ہماری طرف سے بھی ہمارے فوجی لیڈر وہ جو ہیں سینئرز آفیسر جو ہیں وہ گئے ہیں مذاکرات کے لیے، یہ ساری چیزوں میں وہ شامل رہے ہیں. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں ہے اور ان کا کیا رول ہے، اور کیا ہماری پارلیمنٹ ان چیزوں پہ کن کن چیزوں پہ اس کو اپنا رول چاہیے؟ وہ اچھا یہ رول ان کا ختم کیوں ہو رہا ہے، وہ سپیس کیوں ان کی ختم ہو گئی ہے؟ تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب کا کل کا آپ انٹرویو دیکھ لیں، حامد میر صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے بہت زیادہ سپیس سرنڈر کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نا، اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس جو سپیس تھی وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. اچھا اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ وہ سارے فیصلے جو ہیں فوجی کرواتے تھے. حامد میر صاحب تو آپ کو پتہ نا کس قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو مجھے تو اس کا نام بھی پتہ ہے، ایک سینئر آفیسر کا، میجر جنرل صاحب کا، جو کہ آپ کے معاملات سیٹ کرواتے تھے جب ڈیڈ لاک ہو جاتا تھا. تو خواجہ صاحب نے اس کا کوئی نفی نہیں کی، وہ کہا نہیں وہ دیکھیں نا وہ اسپیکر کے گھر پر ہوتا تھا. اچھا تو انہوں نے کہا جو اسپیکر کے گھر میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو، جہاں جہاں ڈیڈ لاک آتا تھا تو فوجی افسران آپ کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک کرواتے تھے، آپ کو آگے لے کر چلتے تھے. تو اگین یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ناکامی ہے نا کہ وہ اپنے معاملات جو پارلیمنٹ میں حل ہونے ہیں، جو سیاسی رہنماؤں نے بیٹھ کے حل کرنے ہیں، وہ خود سے کرنے کی بجائے وہ سپیس دیتے تھے فوجی لیڈرز کو، فوجی آفیسرز کو، کہ وہ آئیں اور وہ ان کے معاملات سیٹل کرائیں. تو خواجہ صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سپیس سرنڈر کی ہے، تو آج جب وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے جو 3.5 سال یا 3.25 سال حکومت رہی ہے، جس کے بارے میں آج وہ فرما رہے ہیں اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد کہ ان کے سارے معاملات فوج چلا رہی تھی. تو اب جب یہ اس حکومت کا جب ٹینیور ختم ہوگا تو کیا پھر کوئی سیاسی رہنما حامد میر صاحب یا کسی اور صحافی کے ساتھ بیٹھا ہوا انٹرویو دے رہا ہوگا اور بتائے گا کہ کون کون سے معاملات کون کون سے فوجی آفیسر چلاتے تھے؟ اور حامد میر صاحب کو تو پھر پتہ ہوگا، وہ تو پھر نام لے دیں گے کہ مجھے پتہ ہے کون کون سے آفیسر چلا رہے تھے. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. انہیں کوئی انیشیٹو لینا ہوگا، انہیں ہمت کرنی ہوگی، انہیں اپنی ول پاور دکھانی ہوگی، انہیں اپنی طاقت دکھانی ہوگی. سیاستدانوں نے یہ کام کرنا ہے، انہیں مل کر اپنی وزڈم، کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ پارلیمنٹ کا فلور استعمال کرنا ہوگا. وہ فورم ہے پارلیمنٹ جو ہے جہاں پر تمام ہمارے مسائل کا حل نکلنا چاہیے. آپس میں بیٹھ کر وہ کریں. جب وہ خود ہی اسپیس سرنڈر کریں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. پھر وہ جو سول سپرمیسی کا ایک خواب ہے، جو سویلینز کی حکومت کا خواب ہے، وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہماری اس لیڈرشپ کے ساتھ تو ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا آج خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے اسپیس سرنڈر کیا ہے، تو آج جو اس حکومت میں جب وزیر اعظم صاحب نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے کہ تمام سرکاری افسران کا ویٹنگ ایجنسی کے طور پہ ISI کو اپوائنٹ کیا انہوں نے، تو کیا یہ بھی اسپیس سرنڈرنگ کے اس میں آتی ہے؟ اور اگر یہ اسی کا تسلسل ہے اسپیس سرنڈر کرنے کا، تو اب یہ اسپیس کون سرنڈر کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ تو حکومت کو جواب دینا ہوگا. عوام کے بہرحال مسائل یہ نہیں ہیں. عوام کے مسائل تو یہ ہیں کہ عوام آپ ہی کے نعروں پر چل کے، ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے نعروں پہ چلتے ہوئے جذباتی ہو جاتی ہے. ووٹ کو عزت دو
اور عوامی حکومت اور وہ جالب صاحب اور فیض صاحب کی شاعری، پتہ ہی ہم لوگ تو آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2020 میں گلگت کا الیکشن ہو رہا تھا جب، تو مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ فوج کا جو سیاست میں کیا رول ہونا چاہیے، وہ کوئی متعین کر لینا چاہیے کردار ان کا. اچھا، اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا، اور چونکہ ہم نے نعرہ لگانا ہوتا ہے سویلین سپرمیسی کا کہ سب کچھ عوام کے ہاتھ میں ہوگا، جو طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہیں اور تمام فیصلے عوام کے ذریعے ہونے ہیں، تو بھائی یہ نہیں ہو رہے ہیں. جب ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ ہر چیز کے لیے فوج کی طرف دیکھتی ہے فار اینی ریزن، فار بیسیکلی 2 ریزنز اس میں ہو سکتی ہیں. اے، وہ اپنے کچھ ایسے کردار ہیں جن کی وجہ سے کمپرومائز ہو گئے ہوئے ہیں، اور بی، وہ نالائق ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے. تو دونوں صورتوں میں نقصان تو عوام کا ہے، اس ملک کا ہے، پاکستان کا ہے، کہ آپ ایک 2 ڈفرینٹ بیانیے لے کر چل رہے ہیں. آپ کام کرانے کے لیے مطلب آپ، مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ آپ نے میٹر ریڈرز کے ساتھ جو چیکنگ کے لیے بجلی کے میٹرز جو ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی. تو آپ کس لیول پر دیکھتے ہیں، مطلب آپ بار بار اپنی ناکامی کا ثبوت دیتے ہیں. اچھا، دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہاں، جو ڈیزاسٹرز ہو جائیں، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی قدرتی آفات آ جائیں، اس میں دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ پھر سپورٹ کرتی ہے سویلینز کو، کیونکہ جو اتنا ٹرینڈ اور اتنا آرگنائزڈ ادارہ جو ہے، اور کوئی بھی دنیا میں ملک جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پر افورڈ نہیں کرتا کہ ان کو اس طرح سے اسٹیبلش کر سکے کوئی ایسا ادارہ ادر دین آرمی. آرمی تو ہر ایک کے پاس ہے نا، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی سلامتی اور بقا کے لیے ہر ملک کے پاس فوج ہے. تو یہی ادارہ جو ویل ٹرینڈ جو ہیومن ریسورس ہے اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی زبردست ٹریننگ کے ساتھ، وہ ادروائز ممکن نہیں ہوتا. تو فوج اس کے لیے تو سپورٹ کرتی ہے، لیکن اگر آپ فوج کو بلا لیں بجلی کے میٹرز چیک کرنے کے لیے اور نالیاں پکی کرنے کے لیے، اور جو سول آفیسرز ہیں آپ ان کی ACRs لکھنے کے لیے، تو یہ تو آپ خود زیادتی کر رہے ہیں. آپ فوج کو خود اپنے سول سیٹ اپ میں انوالو کر رہے ہیں، انہیں دھکیل رہے ہیں، انہیں سیاست میں انوالو کر رہے ہیں. مطلب یہ کہاں کا کمال ہے جو عمران خان صاحب کر رہے تھے. مطلب ان کا بار بار بیان آتا ہے کہ میں تو سردیاں گزارنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ سیاسی جماعتیں میرے خلاف عدم اعتماد لا رہی ہیں، تو ISI کے چیف جو ہیں وہ مجھے بچا لیں گے. او بھائی، ان کا کیا کام آپ کی سیاست سے؟ نہ وہ اس میں انوالو تھے، نہ وہ اس میں انوالو ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ انہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو بس اب کیا کیا جائے. اور اچھا، انہوں نے آج پھر عمران خان صاحب نے، ویسے تو انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن پھر انہوں نے قوم سے خطاب کر دیا. شوق بڑا نا انہیں، وہی جھنڈے لگا کے، اور پریس کانفرنس میں صحافی بھی آ جانے تھے سامنے، پریس والے بھی تو ہونے تھے، اور ممکن ہے کوئی سوال بھی کر دیتا، تو سوالوں کے تو جواب ان کے پاس ہیں نہیں. تو انہوں نے اس لیے قوم سے خطاب کر دیا، ایک ریکارڈڈ بیان لگا کے چلا دیا، اور وہی اسٹیریوٹائپ بیان کہ NRO2 ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. مطلب وہ جو روز کا ان کا بیان ہے، NRO2 بیسیکلی ان کا فوکس تھا. پھر انہوں نے کہا کہ نیب میں جو انہوں نے ترامیم کی ہیں نیب کے قوانین میں، اس کو ہم سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. بسم اللہ جی، آپ لے جائیں، آپ کو کون روک سکتا ہے. آپ تو اپنے جلسے کے معاملے کو بھی عدالت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ کو کندھے چاہیے بیسیکلی کسی کے. وہ پہلے فوج کے تھے، جیسے کہ ابھی خواجہ آصف صاحب والے کیس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، ان کے انٹرویو میں آپ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر چل رہے تھے. آپ چاہ رہے تھے آپ کو خود نہ چلنا پڑے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلائے. آپ کی تو خیر نیپیاں بھی بدلنی پڑتی ہیں نا. وہ یاد ہے نا پرویز الہی صاحب نے، آپ کے جو بڑے قریبی دوست ہیں عمران خان صاحب کو میں کہہ رہا ہوں، کہ جنہیں آپ نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کا بھی اب خواب دیکھ لیا تھا اپنے وسیم اکرم پلس کو ریپلیس کر کے، تو انہوں نے آپ کی نیپیاں بدلنے کا بھی بتایا تھا. تو اب آپ کو وہ سہارا ختم ہوا ہے، تو اب آپ سوچتے ہیں کہ کورٹ کے ذریعے آپ وہ آ جائیں گے. تو کورٹ سے ایسے تو نہیں آپ کو ریلیف ملنے والا. مطلب ریلیف تو ملنا چاہیے، جو لیگل ایشوز ہیں جہاں پر آپ کا رائٹ بنتا ہے وہاں پہ آپ کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن اب وہ فرما رہے ہیں کہ 1100 ارب روپے ہضم ہو جائیں گے. اچھا، وہ 1100 ارب روپے کہاں ہیں، کون سے ہیں، کیا ہے، انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا. مجھے شرط لگا لیں انہیں 1100 ارب لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا، گارنٹیڈ بات ہے. اچھا، بولنے میں تو یہ عمران خان صاحب وہی حضرت صاحب ہیں جو نمبرز بتا رہے تھے 1600 180. مطلب کیا کمال ہے یار یہ نمبرز کا. تو اچھا، ملینز اور بلینز کے فرق کا ان کو نہیں پتا، کروڑ اور بلین کے فرق کا نہیں پتا اس طرح کی. تو اب انہوں نے 1100 ارب روپے کا کہہ دیا.
چلیں یہ بھی نمبر سامنے آ جائے گا. کاش کوئی ایسا بھی ہمارا ادارہ ہو یا ہمارے ملک میں ایسا سسٹم ہو کہ جو اس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں کبھی کوئی ان کو بھی پکڑ لے. ویسے تو کچھ نہ کچھ تو پکڑے جاتے ہیں. وہ 35 پنکچر والا آپ کو یاد ہے نا, جب عدالت میں پہنچا تو عمران خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, وہ کہا تھا وہ نہیں میں نے تو سنا تھا کسی سے بس. تو سنی سنائی باتوں پہ وہ اپنی بیانیاں بنا لیتے ہیں, اس پہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. پھر جسٹس فائز عیسیٰ والا کیس آپ دیکھ لیں, اب کہتے ہیں کہ وہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا. مطلب وہ آپ اتنے کاکے ہیں, آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پھر وہی بات ہے نا کہ آپ کی کوئی نیپیاں بدل رہا ہے, آپ اس لیول پر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ آپ کو تو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو خود تو نہیں انہیں پتہ ہوتا, ان کے دوستوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے. اب لوگ ان کے دوستوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اچھا وہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ سی ٹی ڈی پشاور نے ایک تھریٹ الرٹ بھی ایشو کیا تھا 18 جون کو, لیکن اس کو خفیہ رکھا گیا ہے. اچھا وہ اتنا خفیہ تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب آ کے میڈیا میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی سپاری دے دی گئی ہے, اور اس کے لیے وہ نام بھی بتا رہے ہیں, افغانستان میں کوچی خان یا کوئی جو بھی نام بتا رہے تھے وہ, کہ ان کو سپاری دے دی گئی ہے. یار یہ کیا لوگ ہیں یار, مذاق بنایا ہوا انہوں نے اپنی ہر چیز کا. حالانکہ یہ وہی فیاض چوہان صاحب ہیں جنہیں بار بار وہ سے یہاں پہ پنجاب میں وزارت سے اور ترجمانی سے ہٹا دیا جاتا تھا, پھر رکھ لیا جاتا تھا. وہ اپنی بڑی مشہور قسم کا ان کا انداز تھا بولنے کا, اس کو بد زبانی بھی کہا جا سکتا ہے یا جو بھی کہہ لیں آپ. خیر اس کے بعد یہ بنی گالہ پہنچے, 5 جون کی بات ہے شاید, تو ان کو بنی گالہ میں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. ان کی تذلیل یا تضحیق آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے بات وہاں سے انہوں نے فون پہ بات کی شہباز گل صاحب سے, لیکن انہیں انٹر نہیں ہونے دیا گیا بنی گالہ میں. اچھا پھر چند دن بعد کوئی 10 دن گزرے تو انہیں عمران خان صاحب کا ترجمان اور ان کا بڑا معاون خصوصی بنا دیا گیا. مطلب کمال کی پارٹی ہے, کمال کے لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب کی جان کو تو پتہ نہیں خطرہ ہے یا نہیں خطرہ, لیکن ان کے جو کیسز ہیں نا وہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس کے لیے ایک تو مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو. انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا رونا رونے والے فتنہ خان نے دھوکے سے طیبہ کو ہفتوں وزیر اعظم ہاؤس میں حبس بیجا میں رکھا. یہ طیبہ صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے وہ آپ کو یاد ہے نا سر سے پاؤں تک چومنے والے وہ تھے ہمارے جاوید اقبال صاحب, اور وہ چیئرمین نیب جو تھے ان کے حوالے سے جو کیس آیا تھا. اس میں چیئرمین نیب کی ویڈیوز لی, پھر ان ویڈیوز کے ذریعے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا اور من پسند فیصلے لیے. نیب کو اپنے سیاسی مخالفین پر وار کرنے کے لیے استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہونا چاہیے. اچھا اب کسی خاتون کو حبس بیجا میں رکھنا, اصل میں انہوں نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کھل کے کی ہیں, لیکن قانون چونکہ اندھا ہوتا ہے, ہم تو یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں, لیکن یہاں قانون سے ریلیٹڈ باقی بھی جو ہے نا ان کی بھی بنائی پر عجیب ہی سا شک ہوتا ہے کہ اس طرح کے انٹرویوز آنے کے بعد, اس طرح کے بیانات آنے کے بعد. ویسے تو جب یہ پہلے واقعہ ہوا تھا طیبہ والا اور وہ ویڈیوز ریلیز ہوئی تھی تبھی کوئی اس پہ کارروائی ہو جانی چاہیے تھی. ہماری عدالتیں بڑی ویجیلنٹ ہیں, بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ نوٹس ہو جاتے ہیں, سو موٹو ہو جاتے ہیں, آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ایک واقعہ تھا کہ ایک ایسا شخص جو پورے ملک میں احتساب کا ذمہ دار تھا, احتساب بیورو کا چیئرمین ہے نا, نیب کے چیئرمین جو ہیں, ان کی اس طرح کی ویڈیوز جس میں نظر آ رہا ہے صاف کہ وہ کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں اخلاقی طور پر, اور کس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز ہیں. تو اس خاتون کے پہلے بھی بیانات اور اب پھر آنے والا انٹرویو, اتنی ڈیٹیل سے اتنا سارا سٹف ہے اس میں ان کے خلاف, لیکن کسی کی مجال ہی نہیں ہے, کسی کے سر پہ جوں تک نہیں ریگتی ہے کہ کوئی اس پہ بھی کوئی نوٹس لے لے, کوئی ان سے بھی پوچھ لے. کیا ملک ہے یار, یہ کیا انصاف ہے, کہاں ہے انصاف؟ اچھا تحریک انصاف تو خیر وہ تو تحریک انصاف تھی یا پتہ نہیں تاریخ انصاف تھی کیا تھی. تو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا جان سے خطرہ ہو یا نہ ہو. اگر کبھی ہمارے ہاں آزاد عدلیہ ہو اور ہمارے ہاں جو نظام ہو انصاف کا اور قانون کا, تو ایسے کیسز سے ان کے لیے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ویسے تو فارن فنڈنگ کیس, خیر اس کو فارن فنڈنگ کیس تو نہیں کہنا چاہیے, ممنوعہ فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کا بھی کارروائی مکمل ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, جس میں میکسیمم سزا جو ہے وہ جماعت کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے, اس پہ پابندی لگ سکتی ہے. اگرچہ میں اس حق میں نہیں ہوں کیونکہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے, اور اس سے پہلے ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1954 میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی, پھر 75 میں نیپ جو تھی نیشنل عوامی پارٹی اس پر پابندی لگی, پھر 77 سے 79 تک پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں پر پابندی تھی. ان کا کبھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا. اس سے وائلنس بڑھی ہے, نفرتیں بڑھی ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ہونا چاہیے, لیکن
قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اصل میں تو عدالتیں یا جو عدالتی اختیار رکھنے والے ادارے ہوتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے, انہیں تو قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے, کیونکہ قانون اندھا ہوتا ہے. ان کا یہ سوچنا نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ایفیکٹس آئیں گے یا کیسے. اگرچہ ہمارے ملک میں عدالتیں ایسے بہت سے واقعات میں بیانات دیتی ہیں کہ ہم اس کا کوئی مناسب سا فیصلہ دیں گے, یا عوامی رائے کا بھی وہ خیال رکھنا ہوتا ہے ہمارے ہاں عدالتوں نے سم ٹائمز, اور پھر بعد میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہم پر دباؤ تھا یا ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا. یہ اب چونکہ ہمارے ملک میں سارا کچھ چلتا ہے تو ممکن ہے الیکشن کمیشن بھی کچھ ایسا ہی کوئی فیصلہ کر لے. تو اب امید ہے کہ چند ہی دنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے الیکشن ہارنے کا. یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے نا 20 سیٹوں پہ 17 تاریخ کو, تو شاہ محمود عمران خان صاحب کو بڑا ڈر ہے, ان کو نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں لاہور میں بھی جب وہ آئے ہیں تو الیکشن کیمپین کے حوالے سے ان کا مقصد تھا, لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا. ابھی تک تو اپنی سیٹیں نہیں فائنل کر پائے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ. 17 جولائی کو الیکشن ہے تو 1 ماہ سے بھی کم ٹائم رہ گیا اب, لیکن ابھی تک ان کے اپنے نمائندے, ان کے جو امیدوار ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے, کیونکہ انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ وہ ہار جائیں گے. اور اس کا ایک بڑا واضح ثبوت آج کی آپ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہماری اطلاعات یہ ہے کہ 18 سیٹوں پر جو ہے نون لیگ کو جتوا دیا جائے گا اور 2 سیٹیں ہمیں ملے گی. اصل میں تو انہیں اپنے بیٹے زین قریشی کی سیٹ کا خطرہ ہے ملتان میں بھی. اچھا, اب اس کے لیے وہ الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہیں, وہ تمام اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں, جو مرضی کرتے رہیں, لیکن انہیں پریشانی ہے, انہیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ الیکشن ہار سکتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے, نہیں کنٹرول ہو رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پر بھی. آج پھر وزیر اعظم صاحب آپ نے بیان دے دیا, ہمارا تو ترا نکال دیا نا آپ نے کہ حکومت کو مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ حضور کتنے سخت فیصلے کرنے ہیں آپ نے؟ مطلب پیٹرول تقریباً 134 روپے سم تھنگ کا 135 روپے کے قریب ہے. ابھی آپ نے, میں نے ہی کل یہ بتایا ہے اپنے ویلاگ میں کہ ہمارے پاس جو خبر آئی ہے کہ آپ پھر 25 روپے بڑھانے لگے ہیں. تو کتنا بوجھ ڈالنا ہے عوام پہ؟ مطلب اس پہ عوام پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے کوئی اس کا آلٹرنیٹ سوچیں, کوئی حل نکالیں, عوام کو جینے دیں, زندہ رہنے دیں, انہیں کوئی ریلیف دیں. شکریہ.